अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद आप लोगों को एक मरतबा फिर। शुक्रिया आप लोग जो इस महफिल में ज्वाइन करते हैं। अल्लाह ताला हमारा यहाँ मिलना और कहना और सुनना उसको कबूल फरमाए दिया। आमीन या रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से सूरह अल हज्र के ताल्लुक से और फिक्र करेंगे। ये सूरह नंबर 15 है। इसके आयत जो है 99 है और 6 रुकू हैं इसमें। आज कुछ नए लोग शामिल हुए हैं तो इसलिए मैं फिर से बात चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। जो हमेशा सुनने वाले हैं उनसे बहुत माजरत के साथ कहता हूँ, क्योंकि वो कहेंगे कि ये क्या है, हर मरतबा ये आप रिपीट करते हैं। मगर जो लोग नया हैं उनके लिए कहना ज़रूरी है। हम जो सूरह सेलेक्ट करते हैं उसके बाद जो हम बातें करते हैं, ये सिर्फ एक जनरल डिस्क्रिप्शन है। इसमें एक एक आयत की तफसीली ना हम तफसीर करते हैं ना उसके डिस्कशन में जाते हैं, बल्कि पूरे सूरह के एक जैसा बर्ड्स आई व्यू रहता है उस लिहाज से हम देख लेते हैं। उनमें से बाज़ आयतों को मैं चुनता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और उसमें से कुछ थोड़ी सी तशरीह कर देता हूँ। बस ये तो आज का हम बगैर ज़्यादा वक्त लिए कि टॉपिक पे आ जाते हैं। सूरह अल हिज्र है। ये ज़्यादातर ये मक्की सूरत है। इसमें कहते हैं कि बाज़ आयतें मदनी भी हैं, मगर मेनली सारा मक्की सूरत है। और ये आखिरी ज़माने के मक्के में जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उस वक्त के शान नुज़ूल है इसका। इसमें जो पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं, मैं जो 6 रुकू है उनके सिर्फ छोटा छोटा सा डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ, उसके बाद में डिस्कशन में हम चले जाएंगे। पहला रुकू है, उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्कीन दे रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये झुटलाने वाले जो है ये गलती पर है और बाद में ये मातम करेंगे, और फरिश्तों का मुतालबा कर रहे हैं। फरिश्ते जब आएंगे तो वो तो अजाब लेकर आते हैं। अच्छा, इसी रुकू में अल्लाह ताला कुरान की हिफाजत का भी वादा किए हैं कि जो कुरान हमने नाजिल किया है, जो जिक्र हमने नाजिल किया, उसकी हिफाजत हमारे ज़िम्मे। तो ये अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे कुरान की हिफाजत को ले ली। दूसरे रुकू में जो डिस्कस हुआ है वो कुरान की सदाकत है, उसकी निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो आसमान है, ज़मीन है, सितारे हैं, हवाएं हैं, और तुमको जो रिस्क दिया जा रहा है ये सारे निशानियाँ खुद ही मौजूदा हैं अगर आप लोग समझ रखते हैं। तो ये काफिर और मुशरिकों के लिए एक खिताब है अल्लाह ताला का। नंबर 3 जो रुको है, तीसरे रुको में आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का किस्सा है। ये चूंकि हम कई सूरतों में इसके पहले भी डिस्कस किए हैं, मगर ये बार बार रिपीट होते रहती है, तो उसके ताल्लुक से फिर कुछ थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेंगे। चौथे रुकू में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आने वाली फरिश्तों का वाक़या है, बेटे की बशारत है, और कौम लूत का अजाब का कोड़ा जो पड़ने वाला है उसका जिक्र है। और देखिए फरिश्ते जब आते हैं तो अजाब लेकर आते हैं, जैसे कौम लूत पे अजाब लेकर आए थे फरिश्ते। तो ये लोग फरिश्तों के नुज़ुल के हुजूर से रिक्वेस्ट करते थे, फरिश्ते आए तो हम ईमान लाएंगे, मगर फरिश्ते जब आते हैं तो अजाब का कोड़ा लेकर आते हैं। अल्लाह ताला हमें हिफाजत फरमाए। और 5वें रुकू में कौम शुएब और कौम समूद यानी सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या है। उनके ऊपर अल्लाह ताला ने जो अपना रहम व करम फरमाया, उसके बावजूद भी वो जो नाफरमानियाँ करते गए और उसके बाद उनके ऊपर अज़ाब आया। और आखिरी रुकू जो है रुकू नंबर 6, छठा जो रुकू है, उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्कीन और तसल्ली दी जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि दरगुजर और माफ़ करना चाहिए। और कुरान अजीम एक दौलत ला मुतनाही है, वही काफ़ी है। तानों को दरगुजर करना है। बस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्कीन दी जा रही है कि आप इबादत करते रहें,
اس وقت تک کہ جب کہ آخری وقت آ جائے، یعنی جب تک کہ موت کا وقت نہیں آتا، عبادت کنٹینیو کرتے رہیں۔ یہ 6 جو رکوع ہیں ان کا ایک بریف آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کیا پوائنٹ ہے۔ اب ہم زیادہ آیتوں کے لحاظ سے ڈسکس کریں گے۔ آیت نمبر 2 جو ہے وہ جہاں سے شروع ہوتے ہیں، جیسا 14 جو جز شروع ہو رہا ہے اس کی آیت ہے یہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ جو کسی وقت آرزو کریں گے یہ جو نافرمان ہے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ اس کے تعلق سے کئی ڈسکشنز آئے ہیں تفسیر کی کتابوں میں، آپ سے بتا دیتا ہوں۔ یہ کس وقت یہ لوگ کہیں گے؟ پہلے کہیں گے کہ جب اسلامی فتوحات ہوں گے اور بہت زبردست ایریا میں اسلام پھیل جائے گا، تو جو کافر اور مشرک تھے اس وقت آرزو کریں کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے تو یہ سارے جو فتوحات ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جاتے۔ نمبر 2 ہے موت کے وقت جب فرشتے آ کر ان کی روح کو نکال لے جائیں گے، اس وقت کہیں گے کاش ہم مسلمان ہو جاتے، اب اس وقت تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، نہ ایمان قبول ہوگا۔ نمبر 3 عذاب قبر جو ہوگا اس وقت کہیں گے کاش اگر ہم مسلمان ہوتے تو یہ عذاب سے بچ جاتے۔ نمبر 6 محشر میں جب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا زبردست اور دوزخ بھی آئے گی، پکارے گی کہ کہاں میرے پاس آنے والے لوگ کہاں ہیں، تو اس وقت زلزلے کیفیت ہوگی، پریشان حال ہوں گے، اس وقت کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے تو اس وقت بچ جاتے۔ اور پھر اس کے بعد کا واقعہ اور ایک جو ہے وہ میدان حشر میں جب جنت اور دوزخ میں جانے والوں کی تقسیم ہو جائیں گی تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ان کے جاننے والے جن سے ملاقات کرتے تھے، جن کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے، وہ جنت میں چلے جا رہے ہیں اور یہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، اب ان کو دوزخ میں جانا ہے۔ اس وقت بھی کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اور اس کے بعد آخری جو ہے ایک طبرانی میں ایک حدیث آئی ہے جو آپ کے سامنے کہہ دینا چاہ رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ کچھ مسلمان بھی جو اپنے گناہوں کی پاداش میں دوزخ میں جائیں گے، تو وہ جب یہ مشرکین اور منکرین تھے، وہ لوگ جب دیکھیں گے کہ یہ تو اسلام لانے والے لوگ تھے، یہ بھی جہنم میں آ گئے ہیں، اس وقت تو کہیں گے کہ آپ کا اسلام لانا تو کوئی فائدہ نہیں دیا، آپ بھی جہنم میں آئے۔ مگر اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ جو ایمان والے ہیں، جو کلمہ پڑھے ہیں، ان سب لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں۔ تو جب دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دے رہا ہے اور ان کے لیے حکم آ گیا ہے کہ اب یہ جنت میں داخل ہوں گے، تو اس وقت بھی کہیں گے کہ کاش ہم ایمان لا لیتے، کاش ہم مسلمان تھے۔ تو یہ آیت نمبر 2 ہے۔ میں ہمیشہ کیا کہتا ہوں کہ یہ آپ سے میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ تو صرف ایکسپلینیشن ہے، مگر اب نیکسٹ ویک یا آئندہ سنڈے تک کے لیے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ اس سورہ کو، سورۃ الحجر کو اطمینان سے اس کی تلاوت کریں، اس کے معنوں پہ غور کریں۔ میں جو ڈسکس کیا ہوں وہ چیزیں آپ کو اور صاف نظر آنا شروع ہو گئی جو اس پوائنٹ پہ آئے۔ تو یہ جو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین جو کہہ رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ تو یہ جو میں ایکسپلین کیا ہوں یہ آیت نمبر 2 کا تھوڑا سا ایکسپلینیشن۔ آیت نمبر 6 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مجنون کہا ہے، استغفر اللہ، حضور کو مجنون یعنی پاگل، دیوانہ، یا جس کا ذہن چلے گیا ہے اس کو کہیں۔ وہ اس کا بھی ایکسپلینیشن تفسیر کی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ یہ ابتدا زمانوں میں تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ابتدا میں کتنے 40 سال کی عمر تک ان کے ساتھ رہے اور وہ ان سے بہت ہی امپریس تھے۔ ان کو 2 خطاب دیے تھے، الصادق الامین، یہ انسان ایسے کبھی ساری عمر انہوں نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ کہنے والے ہیں، اور دوسرے امانت دار ہیں، چھوٹی بڑی جو بھی ان کے پاس امانت رکھی جائے اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں، اور جب واپس لیتے ہیں مانگتے ہیں تو ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑے خطابات ان کو دیے اور سارے مکے والے اور قریش والے ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد خوش تھے۔ مگر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بتوں کی پوجا بند کرو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی عبادت کرو، اس وقت ان کو ایک ڈاؤٹ آیا کہ یہ اتنے نیک انسان اور اتنے زبردست کیریکٹر والے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو کہیں خدا نخواستہ ان پہ کوئی جن تو نہیں آگا، کوئی آصف تو نہیں آگا، یا کچھ عقلی ان کی حالت
خراب تو نہیں ہوگی، یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو کچھ مجنون سے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ مجنون کا جب کہا ہے یہ اس زمانے کے حالات ہیں. مگر جب انہوں نے دیکھا کہ اس بات پر اب پکے ہو گئے تو پھر یہ اس کے بعد ان کو کہا کہ یہ ساحر ہے، نعوذ باللہ، جادو کرنے والے لوگوں کے اوپر جادو کر کے اپنے جو باتیں کرنے ہیں اس کے اوپر ینگسٹرز آ کے اسلام جو قبول کر رہے تھے تو اس وقت ایسی باتیں کرنے. تو یہ آیت نمبر 6 میں ہے. مگر ایک بات یہ ہے کہ سارے انبیاء کے تعلق سے ان کے بھی جو قوم کے لوگ تھے وہ بھی دوسرے انبیاء پہ بھی ایسے کہے ہیں کہ مجنون، جادوگر ہیں، یہ ایسے خطابات کیے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی سپورٹ کرنے کے لیے کوئی آیت نہیں اتاری سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے. سورہ قلم ہے، سورہ جو ہے 68 ہے، اس میں آیت نمبر 2 ہے جس میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دے رہے ہیں کہ یہ لوگ کہنے دیں مگر آپ میرے پیارے نبی آپ مجنون نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپورٹ ہے. اس کے بعد ہم جاتے ہیں آیت نمبر 9 پہ. آیت نمبر 9 پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ذکر یعنی جو قرآن آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے اس کی حفاظت ہم اپنے ذمے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم نے آپ پر ذکر یعنی کوئی قرآن نازل فرمایا اور اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. اس کی آتھینٹسٹی اور انٹیگریٹی کو پرزرو جو کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لیں گے. مگر یہ جو بات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے کی جتنی آسمانی کتابیں تھے اور جتنے وحی آئے تھے اس کے لیے نہیں لی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اس وقت اس پیریڈ کے لیے اور اس قوم کے لیے وہ ہدایت آئی تھی. اس کے بعد اس کی حفاظت اس لیے نہیں لی گئی کہ اس کے بعد پھر دوسرے وحی اور دوسرے کتابیں نازل ہونے والے تھے. تو وہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے نا یونیورسٹی کا جو سلیبس رہتا ہے تو سلیبس جو رہتا ہے وہ اس سال کے لیے رہتا ہے. اس کے بعد جب نیکسٹ ایئر آتا ہے جو فالوئنگ ایئر آتا ہے تو سلیبس چینج ہو جاتا ہے. تو اس کے مطلب کیا ہوتا ہے دس سلیبس کینسل دا پریویس سلیبس. اس کے پہلے کے جتنے جو سلیبس آئے تھے یہ اب نیا سلیبس آنے کی وجہ سے وہ پورے کینسل ہو گئے ہیں کیونکہ اب پرانے کوئی سلیبس لے کے یہ نہیں کر سکتے کہ اس سال ہم وہ لاسٹ ایئر کا یوز کریں گے. نہیں، یونیورسٹی بول دیتی ہے کہ اس سال کا جو سلیبس ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویلڈ، آل دا پریویس سلیبس آر کینسل. تو یہ قرآن کریم کے معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی. اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے بعد اب نہ کوئی وحی آنے والی ہے نہ کوئی کتاب آنے والی. تو قیامت تک کے لیے یہ ساری نو انسانی کی ہدایت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور یہ کتاب میں سارے پرابلمز کا حل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. اس کے تعلق سے ایک اور دوسری پوائنٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کر دیتا ہوں. سورہ مائدہ ہے، سورہ مائدہ کیا سورہ 5 ہے، اس میں آیت نمبر 3 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی علیک ورضیت باللہ الاسلام دینا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج تمہارے اوپر ہماری نعمت تکمیل پہ آ گئی ہے، دین محفوظ کر دیا گیا ہے، دین کی تکمیل ہو گئی ہے. اب ساری جتنی گائیڈنس تم کو دینا چاہیے تھی نو انسانی کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو جتنی بھی گائیڈنس دینا چاہتی تھی اب وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. آج یہ یوم عرفہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا اس وقت یہ آیت نازل ہو الیوم اکملت علیکم نعمتی لکم دینا رضیت لکم الاسلام دینا. آج اللہ تعالیٰ نے اس کی رضاعت کر دی ہے، اس کو مکمل کر دیا ہے اور یہ اب اس کے بعد کوئی چینجز آنے والے نہیں ہیں، کوئی نئی آپ کے اوپر اور رولز اینڈ ریگولیشن نہیں آئیں گے. سارے رولز اور ریگولیشنز کمپلیٹ ہو. دو امپورٹنٹ پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ جتنی احکامات آنے والے تھے، جتنی شریعت کے حکم آنے والے تھے، جتنے رولز اور ریگولیشنز آنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ تکمیل کر دیے ہیں. دے ہیو بین فلفلڈ، نمبر 1. نمبر 2، اب یہ جو رولز اور ریگولیشنز ہے اور اس اللہ تعالیٰ نے آپ پہ وحی کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پریزرو کر دی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے لے لیا. تو جب یہ دو پوائنٹ ہمارے پاس آ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آئندہ نہ کسی نبی کی ضرورت ہے نہ کسی وحی کی ضرورت ہے.
کیونکہ یہ تکمیل ہو گیا. جتنے انبیاء پہلے آتے تھے اور جتنے کتابیں پہلے نازل ہوئے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا ہے، اور ان کتابوں میں جو چینجز کیے گئے ہیں اس کو پھر کریکشن بعد کے نبی نے اپنی وحی کے ذریعے سے کیا. مگر اب اس میں یہ ہو گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے، خاتم الرسول ہے. اس کے بعد نہ کوئی وحی آنے والی ہے، نہ کوئی شریعت آنے والی ہے، نہ کوئی نبی یا رسول آنے والا. تو یہ ختم نبوت کے تعلق سے یہ 2 پوائنٹس ایسے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بعد کسی کو ڈسکس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہدایت بھی تکمیل ہو گئی اور ہدایت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے لی. تو اس کے بعد نہ کوئی نبی آنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی وحی کی. تو کوئی ختم نبوت کے اوپر بحث کرنا چاہتے ہیں تو یہ 2 آیتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اس کے تعلق سے بات کر لیں گے. تو سارے جو ختم نبوت کے تعلق سے جو ہزاروں ڈسکشنز کرتے ہیں ان سب کوئی ضرورت نہیں، صرف یہ 2 آیتیں ان کے سامنے رکھیں. آیت نمبر 9 جو سورہ الحجر کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت ہے، آیت نمبر 3، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آج اس دن پہ ساری ہماری احکامات اور جو تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے، اس کے بعد کوئی نیو رولز اور ریگولیشنز نہیں آنے والے. تو یہ بہت اہم پوائنٹ تھا، اس لیے پھر ہم آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 26 سے 43 تک آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے اور ابلیس کا واقعہ ہے. اب یہ کیا ہوا، آدم علیہ السلام کے جو ہے مختلف اسٹیجز سے گزرے ہیں، جو مٹی سے ہے، اس کے بعد حمام مسنین ہے، سلسال ہے. یہ مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن میں. آدم علیہ السلام کی جو مٹی جمع کی ہے، اس کو پانی ملانے سے اس کو کیچڑ بنا ہے. کیچڑ بننے کے بعد اس کو سوکھنے کے لیے رکھا گیا ہے اور کھنکنے کی وجہ ہو گئی. اس کے بعد جب تکمیل آ گئی پھر اس کو شکل دی گئی ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ بتائیں گے، کئی اسٹیجز بتائیں گے. اس کے بعد جب تکمیل ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی روح آدم علیہ السلام کا جو جسم بنا تھا اس میں پھونکی ہے. اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اٹھ کے بیٹھے ہیں. تو اس کے بعد فرشتوں کو کہا گیا کہ ان کی اس طرف سجدہ کر دو. یہ حکم سارے آسمان کے جتنی مخلوقات تھے سب کو دی گئی. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. اور آپ کو یہ واقعہ تو سب کئی مرتبہ ہم ڈسکس کیے ہیں، سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، نافرمانی کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے میری حکم کی نافرمانی کی، اور اس کو تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ان سے بہتر ہوں، اور آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنے ہیں اور میں تو آگ سے بنا ہوں، میرا پوزیشن اونچا ہے. یہ پہلے کئی آیتوں میں ڈسکشن ہوا ہے، تو اس لیے میں کافی ریپیٹ کرنا نہیں چاہ رہا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے میری نافرمانی کہی تو یہاں سے دھتکار دیا گیا، چلے جا. تو اس وقت اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے، پلیز گیو می سم ٹائم. تو یہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اتنا کافر اور نافرمان ہے. اس نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ کسی کی دعا رد نہیں کرتے. اتنا نافرمان نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کر لی. کہا کہ اچھا تو مہلت مانگتا ہے، ہم تجھے مہلت دیتے ہیں. اس کی دعا کو قبول کر لی. تو پھر ہاں ایک وقت تک کے لیے، یعنی آخری جو وقت آئے گا جب حشر ہو جائے گا، جب دنیا ختم ہو جائے گی، اس وقت تک کے لیے تجھے اجازت تھی، جو کرنا چاہتا ہے کر لے. تو ابلیس خود نے کہا کہ ان کو میں بھٹکاؤں گا، اولاد آدم کو بھٹکاؤں گا اور ان سے انتقام لوں گا. خود ابلیس کہتا ہے کہ سب کو بھٹکاؤں گا سوائے مخلصین کی. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اس کو کہ کہو، وہ اپنے سے کہہ رہا ہے کہ میں ان سب کو بھٹکاؤں گا سوائے مخلصین کے، جو بندے اخلاص والے ہوں گے. تو یہ ابلیس نے خود اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈکلیریشن کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپٹ کر کے اس پہ مہر لگا دی کہ تو مخلصین کو بھٹکا نہیں سکتا. وہ خود احترام کر لیا ہے کہ میں مخلصین کو نہیں. تو اب ہم کو سوچنا چاہیے کہ مخلصین کون ہیں. مخلصین کون ہیں؟ اخلاص والے، جن کی عبادت صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں. تو ہم جتنے اعمال کرتے ہیں، اسی لیے تو امام بخاری نے
جب صحیح بخاری جب تکمیل کی ہے تو سب سے پہلے جو حدیث کو چنا ہے جس سے ابتدا کی ہے انما الاعمال بالنیات، جو ہم جتنے عمل کرتے ہیں اس کا دار و مدار نیت پہ ہے. ہمارا جو بھی کام رہتا ہے اس میں صرف اللہ کی خوشنودی چاہیے، دوسروں کو بتانے کی نہیں چاہیے. اس لیے ہمیشہ جب بھی کوئی عبادت کریں گے صبح شام سونے سے پہلے اٹھنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں جتنے نیک عمل کر رہے ہیں اس میں صرف آپ کی خوشنودی کے لیے ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کو ریاکاری سے بچا دے، ہمارے اعمال میں اخلاص اور للہیت پیدا کر دے. ہم جو بھی کریں گے اللہ ہم صرف آپ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ہماری مدد کریں کہ اس میں سے ہم کو ریاکاری سے بچا دیں. اگر یہ کریں گے تو آپ کا شمار مخلصین میں ہوگا، اور مخلصین کے لیے شیطان خود نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ میں مخلصین کو نہیں بھٹکاؤں گا، مخلصین کے علاوہ سارے انسانوں کو میں بھٹکانے کی کوشش کروں گا. تو یہ بہت اہم پوائنٹ تھا، یہ بتا دیا گیا ہے. اس کے بعد ہم آئے نمبر 40 اور 50 پہ چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو فرما بردار بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا اور مہربان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ وارننگ بھی دیتے ہیں. یہ دیکھیے دو چیزیں مل کے آئے ہیں ایک ساتھ. جہاں نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری بتاتے ہیں، ویسی نافرمانوں کے لیے بھی کہا گیا ہے، اور نافرمانوں کے لیے میرا عذاب بھی ہے، اور میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب. اللہ محفوظ. یہ بہت اہم ہے. 40 اور 50 ضرور آپ پڑھیں گے اور اس کے ترجمے پہ جائیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر 52 سے 60 تک آتے ہیں. اس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک دم کچھ لوگ نظر آئے تو وہ سمجھے کہ کوئی ٹریولرز ہوں گے، تو وہ جب ان کے پاس ملنے کے لیے آئے ہیں تو فوراً ابراہیم علیہ السلام، اس کا واقعہ کئی الگ جگہوں پہ آئے تو میں ملا کے چھوٹا سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو حضرت دیکھے کچھ مہمان آئے تو فوراً ان کی مہمانداری کی فکر رہتی تھی. فوری آتے ان سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ بھوکے ہیں، کھانا چاہیے نہیں. تو اس میں ہمارے لیے کچھ رولس اور ریگولیشن آئے. جب کوئی آپ کے پاس ملنے آئے، کوئی مہمان آئے تو ان سے یہ نہ پوچھے کہ آپ کھانا کھانا ہے نہیں، ان کو بٹھائے، بیٹھ کے بات چیت کریں، ان کو تھوڑا سا ٹائم دے کے اس کے بعد فوری گئے. سوری معاف کرنا، تھوڑی سی کھانسی ہوگی. تو فوری گئے، جا کر ایک بکرے کو ذبح کیا، اس کا گوشت بھون کے فوری لے کر آ کے ان کے سامنے پیش کیا. اب وہ انسان تو نہیں، فرشتے تو کھاتے نہیں، تو کھانا نہیں کھایا. جب دیکھے کہ وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں تو ابراہیم السلام تھوڑا پریشان ہو گئے کہ یہ لوگ کیوں نہیں کھا رہے. کیونکہ اس زمانے کا ایک رول تھا، آپ اگر کسی کے نقصان پہنچانا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کچھ لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ جھگڑا کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کا کھانا نہیں کھاتے تھے. ان کے پاس ایک تمیز تھی کہ جس کا کھائیں اس کے ساتھ اس کا نقصان کیسا کریں. تو فرشتے جب نہیں کھائے تو ابراہیم السلام کو ایک فکر ہوگی کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے کوئی جھگڑا کرنے، کچھ تکلیف پہنچانے کے واسطے تو نہیں ہے، اس لیے تو کھانا نہیں کھائے. جب پریشان ہو گئے، تھوڑا خفگی نظر آئی تو فرشتوں نے کہا کہ آپ پریشان مت ہو، ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں. جب اس وقت انہوں نے بتایا تو ابراہیم السلام کو معلوم ہوا کہ یہ فرشتے ہیں. اور یہ انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ آپ کے لیے لڑکے کی بشارت ہے. یہ اسحاق علیہ السلام کے بی بی حاجر، بی بی سارا بھی سن رہے تھے. وہ بھی دیکھے کہ اب اتنی ضعیف عمری میں اتنے نوجوانی کے سارے سال گزر گئے، اب تو بڑھاپا آ گیا، اب اس وقت کیا ہم کو بشارت دے رہے ہیں. پڑھا کے وہ ابراہیم السلام نے بھی سوال کیا کہ اب اس ضعیفی کی حالت میں مجھے بچہ ہوگا. تو فوراً یہ آیت بھی آپ ضرور دیکھیے، یہ جو آیت نمبر 52 سے 60 جو بتایا اس میں غور کریں. تو اس وقت فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کی رحمت کے تعلق سے اور اللہ کے تعلق سے نا امیدی کی اظہار کر رہے ہیں؟ وہ تو بخشنے والا، دینے والا ہے، وہ تو اس کے پاس ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، قدرت والا ہے. تو بہت بڑے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے آپ کے پاس ویسے تو ملنے آئے تھے، مگر اب ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں. اور کہاں روانہ ہو رہے ہیں؟ لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں. یہ انہوں نے ڈسکس کر دیا. اب اس کے بعد آیت نمبر 61 سے 74 تک یہ جو ہے لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، تفصیلی قصہ ہے جو کئی مرتبہ آیا ہے اور آپ نے پڑھا بھی ہے. اس میں کیا ہوا؟
یہ جو فرشتے گئے تو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں گئے، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا آپ لوگوں کو پتا ہے ان کا کیا گناہ تھا۔ میں اس گناہ کو بولنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اس گناہ کا نام بھی لوں میں، تو آپ کو پتا ہے کہ کیا گناہ وہ کرتے تھے، کیا گناہ کرتے تھے، وہ آپ کو تفصیلات معلوم ہے لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا گناہ تھا۔ تو یہ گناہ کرتے تھے وہ لوگ، تو جب دیکھیں کہ نوجوان لڑکیاں ہیں تو وہ تو خوشی کے ایسے بہارے خوشیاں منانے لگے کہ وہ خوبصورت لڑکیاں آ گئے ہیں، دیکھو ان کو، اور ان کے گندے خیالات ان کے تعلق سے شروع ہو گئے تھے۔ یہ جیسے آئے ہیں لوط علیہ السلام کے گھر میں گئے ہیں، جو لوط علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے کہ یہ میری قوم تو یہ گندگی کام کرنے والی ہے نوجوانوں سے، اور یہ بیچارے خوبصورت نوجوان یہاں آ گئے، پریشان تھے۔ اس کے بعد یہ اسی دن یا مغرب کے قریب یہ لوگ جب آئے ہیں تو اس کے بعد وہ قوم کے لوگ جب پتہ چلا تو بھاگ بھاگ کے آئے ہیں، اور بعض جگہوں میں کہتے ہیں کہ ان کی لوط علیہ السلام کی بیوی نے لوگوں کو اطلاع دی کہ خوبصورت نوجوان بچے ہمارے گھر آئے ہیں، فوری آؤ۔ تو ان کی لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام واحلہ بتایا گیا ہے تفسیر کی کتابوں میں، تو وہ جا کر اطلاع دی تھی، اس کی وجہ سے آئے۔ جب دیکھے کہ خوبصورت بچے ہیں تو وہ لوگ خوشیاں منانا شروع کر دی، مگر اس وقت مغرب کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے کچھ اشارہ کیا کہ بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر ان کو وہاں سے ایک جھٹکا دیا جس کی وجہ سے دور جا کر گر گئے، اور ان کے آنکھوں پہ بھی اثر ہو گیا، تو پارشل بلائنڈنس کے جیسا ہو گیا۔ تو پھر سارے پکارنے لگے کہ یہ لوگ جادوگر ہیں جو ہم کو اتنی دور گرا بھی دیا اور ہمارے آنکھوں پہ بھی اثر کر دیا۔ تو وہ لوگ وہاں سے بھاگ کے چلے گئے، مگر فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ فکر نہ کریں، جتنا بھی زمانہ آپ ان کے اوپر تبلیغ کا کام کیے تھے اور یہ نافرمان لوگ تھے، تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے کہ ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اب آپ جو ہے رات صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان قبول کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں، وہ لوگ یہاں سے نکل جائیں۔ ایک بات انہوں نے کی کہ جب آپ یہاں سے واکنگ شروع کر دیں گے، ڈونٹ ٹرن یور بیک اینڈ لک بیہائنڈ، پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، کیونکہ پیچھے عذاب آنے والا ہے، عذاب کو دیکھنا بھی آپ کے لیے مناسب نہیں۔ تو لوط علیہ السلام اور ان کے کہتے ہیں کہ 2 لڑکیاں بھی تھے، اور جو لوگ وہاں ایمان لائے تھے ان سب لوگوں کو جمع کر کے وہاں سے لوط علیہ السلام نکل گئے ہیں، اور پلٹ کے دیکھے نہیں۔ ہاں، لوط علیہ السلام کی بیوی جو واحلہ کا نام ہے وہ اب ان لوگوں کے ساتھ رہ گئی، اور وہ پلٹ وہ جانے کے بجائے وہ پلٹ کے دیکھنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے وہ انہی لوگوں میں شمار ہو گیا اس کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا وہاں عذاب آیا۔ عذاب جو ہے ایک تو 3 قسم کا ہے۔ ایک تو زبردست چیخ ایسی تھی جس کو سنتے ہیں ان کے کان پھٹ گئے اور ان کے برینز پورے ڈیمیج ہو گئے۔ نمبر 2 زلزلہ آیا، زبردست زلزلہ آیا۔ اس کے بعد نمبر 3 پتھروں کی بارش ہوئی، تو ساری آبادی ان کی جو تھی پوری تباہ و برباد ہوگی، اور لوط علیہ السلام اپنی جو ماننے والے تھے ان کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ لوط علیہ السلام کے قصے میں ایک پوائنٹ یہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد چونکہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر آنے والا ہے، تو لوط علیہ السلام کا اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا ملا کے بات کر دیتا ہوں کہ یہ لوگ جو تھے انتہائی ظالم اور بہت تکلیف پہنچانے والے قوم تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بھی اور شعیب علیہ السلام کی قوم بھی، لوگوں کو دھوکہ دینا اور ظلم کرنا ان کا شیوا بن گیا تھا۔ اس کے تعلق سے تورات میں کچھ ذکر آیا ہے جو آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ لوط علیہ السلام کے قوم کے تعلق سے یہ ہے کہ بی بی سارہ جو ہے وہ، چونکہ لوط علیہ السلام ان سے ریلیٹڈ تھے، تو اپنے ایک غلام کو انہوں نے کہا کہ جا کے لوط علیہ السلام تک کچھ تحفہ پہنچا دو، یا کوئی چیز انہوں نے دی تھی، اور جا کے ان سے ملو اور معلوم کرو کہ کیسے حال ہے۔ تو جب یہ ان کا غلام لوط علیہ السلام کی قوم میں گیا ہے، جاتے دیکھا تو کیا ہے، ایک جگہ ایک طاقتور آدمی ایک کمزور آدمی پہ ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے، اور وہ کمزور آدمی لجاجت کر رہا ہے کہ پلیز 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 ڈونٹ ہٹ می، مگر یہ مارے جا رہا ہے۔ تو یہ جا کر دیکھ کے وہ طاقتور آدمی تھا، اس سے کہا کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں، غریب آدمی ہے، کمزور ہے، اس کی بات تو سنو اور کچھ
تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہوتے ہیں بیچ میں آنے والے؟ اور ان کے اوپر وہاں کے لوگ بھی جمع ہو گئے کہ یہ کوئی باہر کا آدمی آیا اور ہمارے کو سکھانے کی کوشش کر رہا، تو مارو۔ تو ان کے سر پہ زبردست لاٹھی سے مارے، تو جس کی وجہ سے ان کے سر کا جو ہیڈ انجری ہو گئی۔ تو وہاں سے فوری نکل کے آئے، آ کے بی بی سارا کو تفصیلات بتایا کہ وہاں کی قوم کے لوگ ایسے بڑی ظالم ہیں، بہت خطرناک لوگ ہیں، اور تکلیف پہنچانے والے، ظلم کرنے والے۔ یہ تورات کی پوائنٹ تھا، تو میں نے کہا دیا کہ یہ سیم چیز جو ہے شعیب علیہ السلام کی قوم میں بھی تھا، لوگوں کو دھوکہ دینا، ان کا مال غصب کر دینا اور ان پہ ظلم و زیادتی کرنا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم یہ کرتی تھی اور لوط علیہ السلام کی قوم یہ کرتی تھی۔ ہاں، لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک دوسرا گناہ بھی تھا جو میں نے آپ سے ایک اشارہ کر دیا ہوں۔ شعیب علیہ السلام کے پاس کیا تھا، ان کی قوم میں کیا تھا، وہ مال تول میں جو بزنس ڈیلنگ میں لوگوں کو دھوکہ دیتے، جس کسی سے لے رہے ہیں تو اس کو اس کا مال زیادہ لے لیتے تھے اور چیز اس کا جو بزنس میں دینا چاہیے وہ کم دیتے تھے۔ اور جب یہ لوگ کوئی ڈیلنگ کرتے ہیں تو یہ کمپلیٹ اپوزٹ کر کے، یعنی دونوں طریقے سے دوسروں کو نقصان پہنچاتے تھے بزنس ڈیلنگ میں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو اچھا، ہم لوط علیہ السلام کا قصہ 61 to 74 کر دیا۔ اب آئے نمبر 80 پہ آئے ہیں، جس میں ہجر والوں کا قصہ ہے۔ یہ ہجر والے اس لیے کہے گئے ہیں کہ یہ پہاڑوں میں یہ تلاش کر کے بلڈنگیں بناتے تھے اور اس میں کمرے بناتے تھے، اور اس کا میرے پاس ویسے فوٹوز وغیرہ بھی ہیں جو وہاں کے اس ایریا کے فوٹوز لیے ہیں، جو پہاڑوں کو کاٹ کے اس میں کمرے بنائے ہیں، مکانات بنائے ہیں اس میں۔ یہ بہت کاریگر لوگ تھے، اس لیے ان کو ہجر والے کہتے تھے۔ یہ سمود، ان کا نام کا قوم کا نام سمود تھا، اور یہ ان کے پاس جو پیغمبر بھیجے ہیں وہ صالح علیہ السلام، کیونکہ صالح علیہ السلام کے تعلق سے ہم اس کے پہلے بھی کہے ہیں، مگر پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ صالح علیہ السلام قوم سمود، جو ہجر والوں کی جو قوم کہتی ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ تبلیغ کرتے رہے، کتنے زمانے تک ان کو سمجھاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس قوم ہجر والوں میں ان کی قوم 9 جو ہے بڑے ان کے لیڈرز تھے، اور وہ لیڈرز ہمیشہ جو ہے صالح علیہ السلام سے بحث مباحثہ کرتے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو، ہاں آپ کی بات اس وقت مانیں گے جب آپ ہم کو کوئی معجزہ بتائیں، ورنہ آپ ہم کو خالی یہ بولتے ہیں کہ ان کی پوجا مت کرو، ان کی عبادت مت کرو، اور اللہ کی ایک کی عبادت کرو، تو آپ کے پاس کچھ پروف ہے کہ کوئی معجزہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا معجزہ چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو پہاڑوں ہے نا، اس کے بعد ان کو لے کر ایک پہاڑ کے پاس گئے جو سب سے بڑا پہاڑ تھا۔ کہا کہ اس پہاڑ میں سے یہ ہمارے سامنے یہ بریک ہو، اس کے اندر سے اونٹ نہیں آئے، اور نہ صرف اونٹ آئے بلکہ وہ اونٹ نہیں آئے لیڈی ہو، اور نہ صرف وہ اونٹ نہیں آئے بلکہ وہ پریگننٹ ہو، نہ صرف پریگننٹ ہو بلکہ جیسے ہی ہمارے سامنے آئے بچے کی پیدائش۔ دیکھیں یہ اتنے رولز ہیں۔ نمبر 1، پہاڑ شق ہونا، سب سے بڑا جو پہاڑ ہے وہ شق ہونا۔ چھوٹے پہاڑ ٹوٹ جائے تو وہ کہیں گے کہ آپ نے کچھ پہلے سے اس میں کریک کر دیا تھا جو ٹوٹ گیا، نہیں، سب سے بڑا پہاڑ ہے جس میں کوئی کریک نہیں ہے، وہ کریک ہونا، بیچ میں سے شق ہونا، 2 پارٹس ہو جانا۔ نمبر 2، اس میں سے ایک اونٹ باہر آ جانا، زندہ اونٹ، پہاڑ پھٹنے کے بعد پہاڑ کے اندر سے باہر آ جائے۔ نمبر 3، وہ اونٹ نہ ہو، وہ اونٹ نہیں ہو، فیمیل ہو۔ نمبر 4، وہ نہ صرف اونٹ نہیں ہو بلکہ اس وقت جب ہمارے سامنے آئے شی شوڈ بی فلی پریگننٹ، یعنی بالکل کمپلیٹ پریگننسی کی حالت میں بات آئے ہمارے سامنے۔ نمبر 5، جیسے آئے اسی وقت ڈیلیوری ہو ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے۔ یہ 5 پوائنٹس انہوں نے رکھے۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ مانگتے ہیں، آپ پلیز ان کے جو معجزے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ معجزہ فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے سب سے بڑا جو پہاڑ تھا کھڑے ہوئے تھے، وہ شق 2 پارٹ ہو گئے، اور اندر سے ایک اونٹنی آئی۔ اونٹنی جو تھی ٹالسٹ اونٹنی، اس کے پہلے کبھی انہوں نے اتنی لمبی اور اتنی بڑی اونٹنی نہیں دیکھے تھے، زبردست اونٹ۔ اس کے سامنے جتنے اونٹ اور اونٹنیاں تھے بالکل بچوں کے جیسے نظر آتے، سب سے ٹالسٹ اور بہت زبردست جسیم، بہت زبردست جسم رکھنے والی اونٹنی آئی، اور فلی پریگننٹ،
اور جیسے ہی آئی وہاں ان کے سب کے سامنے بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد فوری اس کی ڈیلیوری ہوئی اور ایک بچہ پیدا ہوا. بچہ پیدا ہوتے کھڑے رہ گیا بچہ. اچھا، بعض تفاسیر کی کتاب میں یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اس کے بعد پھر وہ بھاگ کر پیچھے چلے گیا ہے. پہاڑ میں جانے کے بعد وہ پہاڑ جو بریک ہوا تھا پھر سے مل گیا. بعض دوسری جگہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ اس وقت تک اونٹنی کے ساتھ ہی رہا جب تک کہ انہوں نے اونٹنی کو قتل نہیں کیا. جب قتل کیا ہے تو وہ پکارتے ہوئے پھر گیا ہے اسی پہاڑ میں چلے گیا ہے اور وہاں وہ پہاڑ کے اندر داخل ہو گیا. بعض تفاسیر میں یہ بتاتے ہیں کہ یہی جو بچہ ہے جو پہاڑ میں چلے گیا تھا قیامت کے قریب یہ جو ہے صفا مروہ جو پہاڑ ہے وہاں شق ہو کے وہاں سے نکلے گا یہ، اور وہ نکل کر بات چیت کرے گا، اور اس کو دابت الارض کہا گیا ہے قرآن. یہ تفسیر کے پوائنٹس سے میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں. تو اب یہ صالح علیہ السلام نے کہا دیا. سو دیکھیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک ہی اس میں آپ لوگوں کو احتیاط کرنا ہے کہ یہ جو جسیم اور سب سے بڑی اونٹنی ہے وہ آلٹرنیٹ ڈے پانی پی گی، اور جس دن اس کے پانی کا وقت رہے گا وہ آپ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے اور نہ پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو آلٹرنیٹ ڈیز رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن یہ پانی پیے گی، دوسرے دن آپ اس پانی کا استعمال کر سکتے ہیں. تو اتنی بڑی جسیم اونٹنی تھی، وہ جاتی تھی. اور ایک خاص بات یہ ہے یہ اونٹنی کھانا نہیں کھاتی تھی، صرف پانی پیتی تھی اور آلٹرنیٹ ڈیز پانی پیتی تھی. مگر پانی اتنا پیتی تھی کہ ان کے پاس کے جتنے ریزروائر جتنا پانی جہاں بھی ہو سکتی تھی ہر جگہ پانی پی کر بالکل ڈرائی کر دیتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سیکنڈ ڈے پھر اس کو فل کر دیتے تھے. تو سیکنڈ ڈے ساری ان کی قوم اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاتی تھی اور اپنے استعمال کے لیے پانی لیا کرتے تھے. تو یہ کئی زمانے تک یہ سلسلہ چلتے رہا. اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ جو اونٹنی کا دن رہتا اس دن ان کے جانوروں کو بہت پیاس بھی ہوتی تھی اور ان کو پانی کی بہت ضرورت رہتی تھی. مگر وہ چونکہ ایک ڈکلیریشن ہو گیا تھا کہ اس دن کا پانی ہم نہیں دیں گے، تو انہوں نے سوچ کے کہا کہ اس کے بعد ایک شخص کو تیار کیا گیا جس نے اس اونٹنی کے پیر کاٹ دیے. اس نے کہا کہ اس اونٹنی کے پیر کاٹ دو تاکہ یہ پھر چلنے کے قابل نہ ہو، تو پھر ہم کو ایوری ڈے وی کین گیٹ دا بینیفٹ فرام دا واٹر. جس وقت اس کے اونٹنی کے پیر کاٹے ہیں اس کے فوری بعد وہ جیسے کہا کہ وہ بچہ ایک تفسیر میں پہلے چلے گیا تھا، ایک تفسیر میں ہے کہ بعد میں بھاگا. یعنی کہ بعد ہے صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں نے اس معجزے کے جتنے تم نے خواہش کی تھی میں نے پوری کر دی. اس کے بعد تم نے اس اونٹنی کے ساتھ جو کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، 3 دن میں عذاب آ جائے گا. اس کے بعد صالح علیہ السلام نے کہا اس کے بعد گئے اور اس قوم پہ عذاب آئے گا، پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. اب وہاں صرف کھنڈرے رہ گئے اور صرف وہاں کے پہاڑ رہ گئے جس پہ یہ تراشا کرتے تھے. یہ تھا ہجر والوں کا قصہ. آیت نمبر 87 میں یہ ہے اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے تعلق سے کہتے ہیں 7 آیتیں ہیں ایسے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ جو دہرائی جانے والی ہے. یہ جو ہے دہرائی جانے والی سورہ فاتحہ کے، اس کے دہرانے کے مطلب یہ کہ دو مرتبہ پوائنٹس آئے ہیں اس میں. تو یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. اس کے تعلق سے یہ آ گیا کہ سورۃ الفاتحہ تمہارے نماز کے لیے ایک امپورٹنٹ رکن یہ ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کی کوئی نماز آپ کی قبول نہیں ہوتی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے گی اس کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. تو نماز کا لازم جز ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اور یہ جو ہے 7 مسانی جو بولے ہیں نا 7 آیتیں والی ہے اور یہ ریپیٹ ہوتے ہیں. اس کے 2 نام اور بھی ہیں، ام الکتاب بھی ہے اور ام القرآن بھی ہے. اور یہ 2 دفعہ نازل ہوئے سورہ، مکے میں اور مدینے میں. یہ 2 جو بول رہا ہوں یہ پوائنٹس آپ یہ غور کر دیں. ام الکتاب ام القرآن 2 دفعہ نازل ہوئی، مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفات کہاں گئے ہیں، رحمان اور رحیم. اور اس میں جو ایاک آیا ہے 2 مرتبہ آیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. صراط بھی جو ہے 2 مرتبہ آیا ہے، اور علیہم بھی جو ہے 2 مرتبہ آیا ہے. اور یہ آدھا بندوں کے لیے ہے اور آدھا جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور یہ آدھی حمد ہے
اور آدھی دعا ہے. اور خاص طور پہ یہ ہے، یہ صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے یہ سورۃ الفاتحہ. اس کے پہلے کے جتنے امتیں تھے اس میں کسی میں سورۃ فاتحہ نازل نہیں ہوئی، صرف ملی ہے. اس کی 7 منزلیں ہیں، جیسے قرآن کے 7 منزلیں ہیں ویسے اس کے 7 قراتیں بھی ہیں اور سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں بھی ہیں. یہ بہت چیز امپورٹنٹ پوائنٹ ہمیں بتانے کے لیے آپ کو کہہ دیا تھا. اب آیت نمبر 94 پہ جاتے ہیں. آیت نمبر 94 میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ڈنکے کی چوٹ سے کھل کر بتا دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے. اس میں کوئی ہیزیٹیشن کی ضرورت نہیں جا رہی. اور جو لوگ آپ کا مذاق کر رہے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، ان کے لیے ہم کافی ہیں. آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ آپ کے سینے میں کتنا دکھ اور درد ہوتا ہے. ان کے جو باتیں سنتے ہیں، مجنون بھی کہتے ہیں، ساحر بھی کہتے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ کاذب بھی، جھوٹ بولنے والے بھی کہتے ہیں. یہ چیزیں سننے کے بعد آپ کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کا ہم کو برابر علم ہے، ہم محسوس کرتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ آپ کے سینے پہ کیا تکلیف ہوتی ہے. نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے رب کی جو خوبیاں یعنی تسبیح ہے وہ کرتے رہیں اور اپنے سجدوں کو کنٹینیو کرتے رہیں. آیت نمبر 99 جو لاسٹ آیت ہے، خاص طور پہ جب تلاوت کریں گے اس آیت پہ غور کریں گے، آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کرتے رہیے جب تک کہ یقینی بات یعنی موت نہ آنے. تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندگی کرنے کے لیے کہا ہے، ان کو کوئی مہلت نہیں ہے. تو ہمارے کو نعوذ باللہ کسی قسم کی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی حالت ہو، تو ہمارے لیے صلاۃ کی کبھی معافی نہیں ہے. ہم کو صلاۃ تکمیل کرنا چاہیے. اگر اس وقت پہ اگر نہیں پڑھ سکے کوئی مجبوری کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم کو کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے آپ نفلیں پڑھیں یا اس کی جو قضا رہتی ہے ویسا پڑھیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو ہم سے صلاۃ جو ہماری چھٹ گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دوسرے نفل نمازوں سے اس کی تکمیل کر کے اسے کمپلیٹ کر دے. کیونکہ وہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ قیامت کے دن جو سوال ہوں گے روز محشر کے جہاں گداز بود اولین پرش سے نماز بود. قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے لیے ہوگا کہ آپ کی نمازیں برابر ہیں، اور جس کی نمازیں پوری ہوں گی اس کے بعد کے سارے حساب و کتاب بہت آسان رہے گا. تو یہ سورہ کے آیتوں کے تعلق سے کچھ کیا ہوں. اب آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس اور رکھنا چاہتا ہوں. حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ بے انتہا محبت کرتے ہیں اور حضور کو اپنا محبوب کہا گیا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہم نے یہ آیت پڑھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، میں اس سے آگے کیا کہ درجہ بتا دوں کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم سے محبت کرے. یعنی تم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کے مقام کیا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے. اور وہ کب ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی اپنی امت سے کہہ دیں کہ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم سے محبت کرے؟ اور اللہ تعالیٰ کب محبت کر سکتے ہیں؟ کہا کہ فاتبعونی، تم پہلے نبی آپ کہہ دیجیے کہ جو آپ کا اتباع کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا. کتنی زبردست چیز ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ کو محبت ہے اس کے کچھ پوائنٹس یہاں میں بیان کر دینا چاہ رہا ہوں. چونکہ سورہ الحجر میں 2 مرتبہ آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 72 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے تو قسم کھا لیتے، کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو حضور کو اس قسم کے درمیان میں لا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جان کی قسم. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں مگر حضور سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جان کی قسم یہ ہے. یہ صرف اس صورت میں تو 2 مرتبہ آیا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کو ریفرنس دیتا ہوں. سورہ نساء نمبر 4 جو سورہ ہے اس کی آیت نمبر 65 میں یہ ہے کہ آپ کے رب کی قسم. یہ بھی غور کر لیں. اور پھر سورہ مریم ہے. سورہ مریم میں جو ہے سورہ مریم 19 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 68 میں ہے آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم. تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے تو قسم بھی کھا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب کی قسم.
یہ خاص پوائنٹ تھا جو محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ کر لیا۔ اس کے بعد اب قرآن الکریم کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آیت نمبر 9 میں اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو جو ہے یہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لے لیے۔ تو قرآن کریم کیا ہے؟ زبردست کتاب ہے یہ۔ اس کے پہلے کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں اور جتنے ہدایت کی کتابیں آئے ہیں، وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے؟ جتنے انبیاء تھے ان کو، رسولوں کو کیا دیے؟ ایک تو معجزہ دیے جو قوم کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے خاص میراکل لے کر آئے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسری چیز شریعت۔ تو دو چیزیں لے کر انبیاء آئے ہیں، ایک تو معجزہ اور دوسرے شریعت، اور یہ دونوں الگ الگ چیزیں تھیں۔ ایک معجزہ تھا جو اپنے بتاتے تھے، اور دوسرا شریعت تھی جس کی پابندی کرنے کے لیے کہا کرتے تھے۔ اب یہ جتنے کتابیں تھے اور جتنے معجزہ تھے وہ انبیاء السلام کی زندگی تک رہے، اور وہ معجزہ جو ہے ان کے بعد اگرچہ کہ وہ تھے مگر کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، جس لکڑی کو وہ پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد وہ لکڑی تو موجود تھی مگر کوئی انسان اگر پھینکے گا تو وہ سانپ نہیں بنتا تھا۔ تو معجزہ ان کی زندگی کی حد تک تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی معجزات تھے، وہ اپنے ہاتھ سے مٹی سے پرندے بناتے تھے اور اس کے بعد پھونکتے تو وہ چلے جاتے تھے، اپنا ہاتھ لوگوں کے اوپر ٹچ کرتے تھے تو وہ جو اسکن ڈیزیز والے تھے ختم ہو جاتے تھے، اندھوں کے چہرے پہ ہاتھ پھراتے تھے تو آنکھ نظر آنا شروع ہو جاتے تھے۔ اور پھر آخری معجزہ وہ تھا قم بإذن اللہ، مردے کو ایک ٹھوکر مار کے کہتے تھے کہ اٹھ اللہ کے حکم سے، تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ معجزات تھے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ ان کی حد تک تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ بلا لیا تو وہ معجزات تو ختم ہو گئے، کوئی دوسرا انسان یہ معجزہ نہیں کر سکتا۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خاص بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے معجزے اور وحی کو دونوں کو ملا دیا، شریعت اور معجزہ مل گئے۔ القرآن الکریم is the miracle، القرآن الکریم is the book of guidance۔ تو قرآن کریم جو ہے معجزہ بھی ہے اور قرآن کریم شریعت بھی ہے، اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ختم نبوت ہو گیا ہے، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چیزیں قیامت تک چلیں گی، یہ معجزہ بھی چلے گا اور یہ شریعت بھی قیامت تک کے چلے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس کی قرآن کی کتنی زبردست پوائنٹس ہیں، میں آپ کے سامنے فیو پوائنٹ بیان کرتا ہوں۔ اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت ایسی ہے کہ اس زمانے کے جو ٹاپ کے جو بیسٹ جو لٹری جو پرسن تھے، انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ ایسی کتاب ہم نے آج تک نہیں دیکھی، اس میں کوئی کمی نہیں رہ گئی اور اس میں کوئی امپرومنٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ ٹاپ کی فصاحت ہے، ٹاپ کی بلاغت ہے اس میں۔ اور قرآن کریم میں کیا ہے؟ غیبی خبریں ہیں، یہ میراکل ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ غیب سے بتا دیے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، فیوچر میں کیا کیا چیزیں ہونے والی ہے۔ تو اس میں جو جس کو انٹرسٹ ہے وہ اس میں دیکھیں گے تو آپ بہت زبردست، اس میں سائنس اینڈ قرآن کے نام سے ہے اور میراکلس آف قرآن کے نام سے کئی کتابیں لکھی ہیں پوری اور خاص طور پہ یہ دیکھیے پوری کتاب میں کہیں تبدیلی نہیں، کتنے عرصے میں علیحدہ وہی آتے گئے۔ اب قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی کبھی بھی اپوزٹ نہیں جا سکتی، کسی چیز میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، ایک دوسرے کو جو ہے کوئی کٹ اور شارٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اور دیکھیں تو سائنٹیفکلی جو ہے قرآن از اے میریکل اکارڈنگ ٹو دا سائنس، سائنٹیفک ڈسکوری جو ہو رہے ہیں وہ قرآن سے پتہ چلتے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس میں ایک جگہ مرج البحرین آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیں کہ دو اوشنس ایسے ہیں ایک دوسرے سے قریب ہیں، اس میں کوئی پارٹیشن نہیں، وہ دوسرے سے ملتے بھی نہیں۔ یہ جو ہے جیکس کروسٹو ایک جو ہے وہ یہ پانی کا جو ہے وہ ریسرچ کرنے والا تھا، وہ ایک زمانے تک ریسرچ کرتے کرتے اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ایسی جگہ دیکھا ہوں کہ آج تک کسی نے نہیں دیکھی تھی، اس کے جو ہے پانی کے دو حصے ہیں، ایک میٹھا ایک کھارا ہے اور دونوں میں کوئی پارٹیشن نہیں ہے۔ وہ انڈر سی ڈائیونگ کر کے وہ سارا ڈسکس کر کے انہوں نے کہا کہ میں ایک چیز زبردست
लोगों के सामने बताना चाह रहा हूँ जिस आज तक इससे पहले किसी को पता नहीं था, मगर उसके पास जो काम करने वाले थे उनमें मुसलमान भी थे। उन्होंने मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे? उन्होंने कहा कि हमारे पास 1400 ईयर्स बिफोर कुरान में ये मरज बहरैन के ताल्लुक से बता दिया गया। जब कुरान की आयतें उसके सामने एक्सप्लेनेशन किए गए तो उसके ऊपर जबरदस्त असर हुआ। उसने कहा कि मैं समझा कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मगर ये तो 1400 साल पहले आपके किताब में लिखा हुआ है। तो फिर वो आगे फिर रिसर्च करने के बाद फिर वो मुसलमान हो गए। जैकस क्रोस्टो नाम है। किसी को इंटरेस्ट है तो वो देखें। उसके बाद जो है और इसके बहुत सारे ताल्लुक से मैं बता दूं कि इसके कुरान करीम की जो ये मिरेकल इसलिए भी है कि कुरान करीम के जो है इब्तिदा क्या है इस आयत से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके जो है कितने हुरूफ हैं? 19। और मैथमेटिशियंस कहते हैं कि सबसे डिफिकल्ट इस नंबर 19, क्योंकि इसमें न किसी से मिला सकते हैं, ना इसको डिवाइड कर सकते हैं, ना किसी से कर सकते हैं। द मोस्ट डिफिकल्ट नंबर इज नंबर 19। तो अल्लाह ताला ने उसको चूज करके बताया मैथमेटिशियंस को बताने के लिए कि देखो जहां से तुम आजिज हो सकते हैं वहां से हम इब्तिदा करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 नंबर्स हैं ये। और आप देखें तो कुरान करीम में लफ्ज इस्म 19 मरतबा आया है, और अल्लाह जो है 2698 टाइम्स आया है। दिस इज डिविजिबल बाय 19। रहमान और 57 टाइम आया है, और रहीम 114 टाइम आया, 114। ये दीज आर ऑल डिविजिबल बाय 19। आसमान और जमीन को अल्लाह ताला ने इक्वल नंबर्स से बताया। जितने मरतबा आसमान आया है उतनी मरतबा जमीन भी आया है, दिन भी जितनी मरतबा आया है उतनी मरतबा रात। ये ऐसे कैलकुलेशन कौन कर सकता है? कोई अगर किताब लिखना चाहे तो ये तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से आया, इसका मुल्क है। और आपको पता है सबसे पहली आयत जो आई थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, उसको सूरह अलक़ कहते हैं। सूरह अलक़ में आप देखें तो उसके आयतें कितने हैं? 19, नंबर 19। और हुरूफ मुक़त्तआत से जो कुरान के सूरे शुरू होते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, ये जो हुरूफ मुक़त्तआत से जो सूरे शुरू होते हैं वो कितने हैं? 19 सूरे। सूरह शूरा में खाफ का जो लफ्ज आया है 57 टाइम आया है, डिविजिबल बाय 19। और सूरह खाफ में भी खाफ जो है 57 टाइम्स आया है। और सूरह कलम में नून जो है 133 टाइम्स आया है, डिविजिबल बाय 19। सूरह ताहा में ता और हा 346 टाइम्स आया है, जो डिविजिबल बाय 19। और आपको पता है जितने लेटर जो डिजिट्स है जो है वो 1 से शुरू होते हैं, 9 पे एंड होते हैं। इब्तिदा उसका नंबर 1 है और आखिरी नंबर है नंबर 9। तो नंबर 9 और ये 1 और 9 इसीलिए अल्लाह ताला ने चूज किया है कि मैथमेटिशियंस परेशान होते रहे, कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये खास पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सी बात करना चाहता हूँ। हुज़ैफा बिन यमान जो थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। उनके ताल्लुक से कभी मौका हो तो हम सूरह अहज़ाब जब डिस्कस करेंगे उसमें मैं तफसील से इनका वाक़या बयान करूँगा। हुज़ैफा बिन यमान जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले जा रहे थे, हुज़ैफा बिन यमान साथ थे। उस वक्त मुशरिकीन ने एक प्लान बनाया था कि जब हुजूर जब पहाड़ों के करीब से कोई दर्रे में से जाएंगे तो ऊपर जाएंगे वो, और जैसे हुजूर आएंगे उनके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर फेंकेंगे जिसकी चोट की वजह से खुदा न खास्ता उनको उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ये प्लान करके वो ऊपर जाके ठहरे हुए थे, और उनको पता था कि हुजूर अब इस जगह से वो जाने वाले हैं। जब इंतजार कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर हुजूर अलैहिस्सलाम को इत्तला दे दी कि आपको कत्ल करने के लिए ये पहाड़ पे ये एक बड़ा पत्थर लेके ठहरे हुए हैं, जैसे आप वहां जाएंगे वो ये फेंक देंगे। तो ये जो मुनाफिकीन जो प्लान किए थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बता दिया, और जिब्रील अलैहिस्सलाम के कहने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने हुज़ैफा बिन यमान थे उनको कहा कि ये कुछ मुनाफिकीन हैं ऊपर जो मदीने के रहने वाले हैं, जो मुझ के मेरे ऊपर ये पत्थर फेंकने वाले हैं,
اور وہ کتنے لوگ تھے اور ان کے کیا نام تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو بتا دیا تھا، ان کے نام بتا دیے تھے، مگر ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ان کے تعلق سے احتیاط یہ کرنا کہ یہ راز تمہارے تک رکھنا، کسی کو ان کے ناموں کی اطلاع نہ دینا، میں نے تم کو بتا تو دیا ہے مگر یہ تمہارے پاس یہ راز ہے، اس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ تو اس کے بعد ان کا نام ہو گیا صاحب السر النبی، کہ حذیفہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا راز ہے وہ کسی کو نہیں بتاتے۔ لوگوں نے ان سے پوچھنے کی کوشش بھی کی تو انہوں نے کہا۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کرتا ہوں، جب ان کو پتا چلا تو ان کو فکر ہوئی کہ نعوذ باللہ، جس کے پاس ایمان رہتا ہے نا اس کو اپنے ایمان کی فکر رہتی، تو ایک دم کبھی خیال ہوا کہ کہیں میرے سے بھی کوئی غلطی سے کوئی ایسے نفاق والی بات تو نہیں ہو گئی تھی کہ میرا تو نام نہیں، تو جا کر حذیفہ نے میں سے کہا کہ آپ کو قسم دیتا ہوں صرف میں نام نہیں پوچھنا چاہ رہا ہوں، صرف مجھے اتنا بتا دیں وہ جو منافقین کے نام حضور نے آپ کو بیان کیا تھا اس میں میرا نام تو نہیں تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تو حذیفہ بن کیا جواب دیں گے ان کو، کیسا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ منافق؟ خالی یہ آپ کے سامنے یہ چونکہ بات آئی تھی تو میں نے بیان کر دی، اس کے یہ اسی لیے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تھی، جب امیر المومنین بن گئے تھے، وہ اس زمانے کا ایک واقعہ ہے، پلیز اس کو ذرا غور سے سنیں، میری بات کو غور سے سنیں، اس پہ ایک دم کوئی ایموشنل نہ ہو جائے، پہلے پوری بات میری سنیں، اس کے بعد آپ دیکھیں میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سامنے سے گزرا دیکھا تو وہ بہت ہی پریشان، ہاتھ سر نیچے رک کر پریشان بیٹھے تھے، تو یہ ان کے قریب گئے، جا کے انہوں نے پوچھا کہ السلام علیکم امیر المومنین، آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، تو نظریں بالکل ان کے چھپے ہوئے تھے، کچھ پریشانی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں کچھ ایک پریشانی میں ہوں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ حذیفہ بن یمان ابھی آئے تھے میرے سامنے اور انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی جس کی وجہ سے مجھے بہت زبردست پریشانی سے ہو گئی۔ انہوں نے کہا کیا بات کہی؟ انہوں نے کہا کہ حذیفہ بن یمان نے کہا کہ میں جو ہے فتنے کو پسند کرتا ہوں اور فتنے سے محبت کرتا ہوں، فتنے کو پسند کرتا ہوں، فتنے کو محبت کرتا ہوں۔ تو مجھے ایک دم اچانک فیلنگ آئی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، اس کے بعد دوسری بات انہوں نے کہا کہ میں یقین کو ناپسند کرتا ہوں، یقین کو ناپسند کرتا ہوں۔ تو مجھے اور زبردست پریشانی ہوئی کہ یہ فتنے کو پسند کرتے ہیں، یقین کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب یہ دو پوائنٹ ہی سوچ رہا تھا، تیسری بات انہوں نے جو کی اس پہ مجھے زبردست اثر ہوا۔ تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ میرے پاس جو ہے وہ اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ چیز میں نے جب سنی ہے تو مجھے بھی کافی اثر ہوا، مگر بعد میں اس کے بعد اس کا جواب سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ کے وہ بھی تھوڑا سا غور کرنا شروع کر دیا کہ حذیفہ بن یمان یہ کیسے باتیں کر دی۔ تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد وہ مسکرائے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مسکرا کیوں رہے؟ انہوں نے کہا کہ جو حذیفہ نے کہا وہ سچ کہا ہے۔ تو حضرت عمر کو اور پریشانی ہو گئی، پہلے میں حذیفہ کے تعلق سے پریشان تھا، اب تو علی تم بھی وہی بات کر رہے ہیں جو حذیفہ نے کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ذرا آپ ایک منٹ تھوڑا سا توقع کریں، تھوڑا صبر کریں، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایکسپلین کرو۔ انہوں نے کہا ہے کہ فتنے کو پسند کرتا ہوں۔ فتنے کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ سورہ فرقان ہے، سورہ نمبر 64 ہے، اس کی آیت نمبر 15 دیکھیں، کہتے اعوذ باللہ من الشیطان انما الاموال والاولاد الفتنہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد فتنہ ہے۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ کوئی اپنے اولاد اپنے بچوں سے کون پسند نہیں کرتا اور کون محبت نہیں کرتا۔ تو ان کا کہنا صحیح ہے کہ جو فتنہ ہے، جو اولاد ہے، ان کو وہ پسند بھی کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، پھر یقین کے تعلق سے کیوں، کیا یقین کو ناپسند کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ بھی ہے،
یہ سورہ الحجر کی آخری آیت ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ یقین یعنی موت نہ آ جائے. تو یقین کا مطلب یہ ہے کہ موت ہے. تو موت کو کون پسند کرتا ہے؟ تو انہوں نے جو کہا کہ موت کو ناپسند کرتا ہوں، تو انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ 2 باتیں تو. اب تیسری بات جو بولے ہیں وہ کیا ہے؟ تیسری بات میں انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ اللہ کے پاس بھی نہیں ہے. تو حضرت علی مسکرائے، انہوں نے کہا کہ یہ بھی بات بھی صحیح کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے صحیح کیا؟ انہوں نے کہا کہ حذیفہ کے پاس ان کی بیوی اور بچے ہیں، اللہ کے پاس نہ بیوی ہے نہ بچہ ہے. تو یہ بھی کہنا صحیح تھا کہ میرے پاس جو ہے وہ اللہ کے پاس نہیں ہے، کہ میرے تعلق سے جو ہے مجھے بیوی کی بھی ضرورت ہے، بچوں کی بھی ضرورت ہے. نہ اللہ کو بیوی کی ضرورت ہے نہ بچوں کی ضرورت ہے. جو میرے پاس ہے وہ اللہ کے پاس نہیں ہے. تو ان کے پاس بیوی اور بچے ہیں، اللہ کے پاس بیوی اور بچے ہیں. یہ پوائنٹ آپ کے سامنے بولنا چاہ رہا تھا. تو انشاءاللہ ہم آج کی بات یہاں ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ایسا یہاں بیٹھنا، کہنا اور سننا اس کو یہ کنٹینیو کریں. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے. اس سے ہم کو فائدہ، اس بیٹھنے سے جو فائدہ ہو رہا ہے اس کو اپنے زندگی میں ہم لانے کی کوشش کریں. جو کہا گیا سنا گیا اس پہ نہ صرف یقین کریں، اس کے تعلق سے نہ صرف ڈسکس کریں، بلکہ جو احکامات آئے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے زبردست گزارش یہ ہے کہ پلیز جوائن اگین نیکسٹ سنڈے. آپ لوگ ملیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے آنے سے مجھے کتنی راحت اور خوشی ہوتی ہے. آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہاں ملنا، بیٹھنا اور سننا. اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے بیٹھنے اور ملنے کو قبول کرے. اور اسی طرح جیسا یہاں بیٹھ کر ہم باتیں کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بھی ایک جگہ ملائے دیں اور وہاں بھی بیٹھ کے باتیں کریں، اور یہ کہیں کہ ہم کیسا دنیا میں ہم بیٹھا کرتے تھے اور قرآن حدیث کے تعلق سے ہم باتیں کرتے تھے. یہ سارا ڈسکشن جنت میں انشاءاللہ ہم کرتے رہیں. آخری بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ایک بہت کلوز بہترین دوست تھے میرے، ڈاکٹر شکیل، جو شکاگو میں تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے آخرت کے سارے منزلیں آسان فرما دے، عذاب قبر سے ان کو محفوظ فرما دے، عذاب حشر سے ان کو محفوظ فرما دے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو نصیب فرمائے. حوض کوثر سے پانی پینے والوں میں ان کو شمار فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے حشر کے میں جو ہے حساب و کتاب بہترین آسان فرما دے. ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو جگہ دے. ان کے لواحقین، ان کی بیٹی اور ان کی بیگم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عظیم اور جمیل عطا فرمائے. ہماری ساری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ واسکنہ فی الجنہ. اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ واسکنہ فی الجنہ. اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ واسکنہ فی الجنہ. آمین یا رب العالمین. ساری دعاؤں کا اللہ تعالیٰ ہمارے قبول فرمائے، اور ہمارا یہاں بیٹھنا، ملنا جلنا اس کو قبول فرمائے. ہم دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر الرحمة وفضلا دائما واجرا عظيما وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا صادقا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الشاهدين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من الصادقين وجعلنا من الصادقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المتقين وجعلنا من الراشدين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا ہے، کہنا سننا قبول کرے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ.
آمین رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ خیر و عافیت سے صحت عافیت تندرستی کے ساتھ ہم سب کو ملنا بیٹھنا قبول فرمائے اور توفیق دے کے ہم انشاءاللہ سب مل کے بیٹھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ فار جوائننگ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.